अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है हिजाब अर्ज़ कलम आमना खान, एपिसोड 3। अम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है आप मेरी बात को ज़रूर समझेंगी। मैं फ़िरोज़ साहब को बताए बगैर आई हूँ। मुझे पता है वो आपसे और इब्राहिम भाई साहब से कभी बात नहीं करेंगे। मुझे मेरी मजबूरी यहाँ लाई है, वरना मैं ऐसे कभी भी ना आती। नाज़िया बेगम आज अम्मा के पास आई थी और बनावटी दुख के साथ अम्मा को एक ही सांस में सारा किस्सा सुना रही थी। अम्मा जी को उनकी चालाकियाँ ऐसे भी नहीं पसंद थीं, तभी तो वो अपने छोटे बेटे के पास रहती थी। उनको पता था वो ज़रमीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, मगर वो फिर भी इस रिश्ते के हक़ में थी। वो चाहती थी दोनों भाई हमेशा जुड़े ही रहें। बोलो भी मड़ा, क्या कहना चाहता है तुम? दादी अम्मा ने उकता जाने वाले अंदाज में कहा तो वो फ़ौरन बोल पड़ी। अम्मा जी, आपको पता है माँ बाप औलाद के सामने मजबूर होते हैं। अब तुम वो भी बोलेगा जिसके लिए इतना लंबा तकरीर कर रहा है। अम्मा जी को बात समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाहती हैं। रुकैया बेगम चाय बनाने बाहर किचन में थी। वो दोनों इस वक्त कमरे में अकेली बैठी थी। वो अम्मा जी, रजब ने निकाह से इनकार कर दिया है। नाज़िया बेगम ने नज़रें झुका के अम्मा जी को बताया। उनके तो दिल में लड्डू फूट रहे थे। फ़िरोज़ साहब तो बताने से रहे। अच्छा हुआ जो उसने बता के किस्सा ही ख़त्म कर लिया। क्या रिश्ते से इनकार? क्यों? क्या कमी है हमारी ज़रमीना गुल में जो ऐसे इनकार? दादी अम्मा एक सांस में बोलती चली गई। उनको पता था ये औरत कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी, मगर इतनी जल्दी इस बात की उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अम्मा, वो रजब कहता है कि वो ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिसको यूनिवर्सिटियाँ पढ़ने का शौक़ हो। उन्होंने बगैर किसी लिहाज के एकदम से ये बात कह दी। इससे पहले कि अम्मा कुछ बोलती, दरवाजे पे खड़े इब्राहिम साहब एकदम बोल पड़े। उन दोनों को पता ही नहीं चला था वो कब आए हैं और सारी बातें भी सुन ली थी। भाभी साहिबा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बच्ची हम पे कोई बोझ नहीं है जो किसी को भी दे दे हम। उन्होंने भाभी की तरफ कमर करके इंतहाई रौबदार तरीके से कहा। भाभी ने पर्दा नहीं लिया हुआ था तो वो कमर मोड़ के खड़े हुए थे। नहीं नहीं इब्राहिम भाई, हम मना लेंगे उसको। नाज़िया बेगम ने बात को संभालते हुए कहा। उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इब्राहिम साहब उसके मुंह से ही सब सुन लेंगे। वो तो अम्मा को बताने आई थी कि अम्मा इब्राहिम साहब को खुद बता देंगी और बगैर उन पे बात आए सारा मसला हल हो जाएगा। मगर यहाँ तो मसला ख़त्म होने के बजाय ज़्यादा हो गया था। अगर रजब के अब्बा को पता चल गया कि मैं उनसे बगैर पूछे आई हूँ और आपको ये बात बता दी है तो वो मुझे जान से मार देंगे। कुछ वक्त पहले के मकार नाज़िया बेगम अब बिल्कुल खौफज़दा थी। उनको पता था उनका क्या अंजाम होने वाला है। अब भाई साहब को बता दीजिएगा। भाभी, हम अपनी ज़रमीना गुल का हाथ रजब खान के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि मेरी बेटी आगे बढ़ेगी। इब्राहिम साहब ने कमर मोड़ के ही जवाब दिया और ख़ुद कमरे से बाहर चले गए। और रुकैया बेगम हाथ में चाय और पकौड़ों का ट्रे लिए वहीं खड़ी रहीं। उनको सारी बात समझ आई, मगर एक बात वो समझ नहीं सकी। मेरी बेटी आगे बढ़ेगी? मानू, क्या हुआ है तुम्हें? खफा हो मुझसे? मानो मेरा छोटा सा चूज़ा खाना क्यों नहीं खा रही? वो अपना ज़्यादा वक्त अपनी मानू के साथ गुजारा करती थी। उसको जितनी मोहब्बत अपनी मानू से थी शायद ही किसी और से हो। वो उसको गोद में कभी नहीं उठाती थी, उसके पास बैठती हमेशा और उसके सर पे हाथ फेरती। उसको मानू को उसका ये अमल बहुत अच्छा लगता था। वो भी आगे से आंखें बंद कर देती थी जैसे सो रही हो। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के सिर पे प्यार से हाथ फेरे, वो उसके सर पे फेरा करती थी। उसको लगता था अगर कल को उसके बच्चे भी हुए वो उनको भी इतनी मोहब्बत ना दे सकेगी जितनी वो अपनी मानू से करती है। वो रोज़ रात को उस पर दरूद पाक पढ़ के उसको देख के सोती थी। उसके घर में बिल्ली की इजाज़त नहीं थी तो वो उसको अपने कमरे में नहीं लाती थी। उसने उसके लिए बाहर सहन में ही छोटा सा कमरा बना रखा था जिसमें कारपेट डाली हुई थी और अपनी हर गर्म जैकेट उसके नीचे फैला के रख लेती।
چونکہ مانسہرہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، ادھر شدید ٹھنڈ ہوتی ہے اور زری جیکٹ کی عاشق تھی۔ اس کے پاس اتنی جیکٹس ہوتی کہ پوری سردیاں بھی ایک ایک جیکٹ روز پہنے تو بھی ختم نہ ہو۔ اس کو جو بھی جیکٹ بہت گرم لگتی وہ مانو کے کمرے میں ڈال دیتی تاکہ مانو گرم رہے۔ اس نے اتنے دنوں سے مانو سے صحیح سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس کو صحیح سے پیار کیا تھا، تو خفا ہونا تو اس کا حق بنتا تھا۔ وہ پیروں کے بل مانو کے سامنے بیٹھی، اس کو کرسی پہ بٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا منہ بہت پیار سے لیا اور خود آگے ہو کے اس کے ناک پہ پیار کیا۔ میرا بچہ اب تو راضی ہو جاؤ نا، اس نے تھوڑا سا رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا اور وہ فوراً میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر اس کی ناک پہ پیار کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، مانو بہت محبت ہے مجھے تم سے۔ وہ سفید رنگ کی انتہائی خوبصورت بلی تھی، وہ اس کی ہر بات سمجھتی، اس کے ساتھ واک کرتی، جدھر بھی وہ جاتی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ زری کو اس کی ناک بہت پسند تھی، وہ ہمیشہ اس کو اس کی ناک پہ پیار کرتی تھی اور ساتھ ادھر ادھر دیکھا بھی کرتی کہیں اماں کی نظر نہ پڑ جائے اس پہ اور پھر سے ایک قوالی شروع ہو جائے۔ بھابھی کے جانے کے بعد ابراہیم صاحب اماں جی کے پاس آئے تھے۔ وہ آج بے حد افسردہ تھے، اس وجہ سے نہیں کہ رشتے کا انکار ہوا ہے اور رجب نے کیا ہے، وہ اس وجہ سے دکھ میں تھے جس بیٹی نے ان سے کوئی خواہش بھی نہیں کی، اس کے نہ کی ہوئی خواہش پہ لوگ اس پہ باتیں کریں، ان کی فرما بردار بیٹی کو کوئی ایسا کہے۔ اگر رجب ان کے بھائی کا بیٹا نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس کو اسی وقت گولی مار دیتے۔ اماں جی، بچوں کو نہ پتہ چلے کہ بھابھی آئی تھی اور رجب نے زری کے لیے ایسا کہا ہے۔ ابراہیم صاحب نے نظریں جھکا کے ماں کو کہا تھا، وہ ایسے بھی اپنی اس دن کی بات سے بہت بہت شرمندہ تھے۔ اماں جی، اگر شہاب اور سلطان کو پتہ چل گیا کہ رجب نے ایسے کہا ہے تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ میں نہیں چاہتا بچوں کے دل میں ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل آئے۔ تم نے بہت اچھا سوچا ہے بچے، ماں نے بڑے پیار سے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ پھیر کے کہا۔ اماں، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر سب اکٹھے ہوئے اور اس بار زرمینہ کمرے کے باہر کھڑی نہیں سن رہی تھی بلکہ کمرے کے اندر سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زرمینہ گل، تمہارے داخلے یونیورسٹی کے کب جا رہے ہیں؟ ابراہیم صاحب نے بغیر باتوں کو گول مول کیے ڈائریکٹ بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پہ موجود سبھی لوگوں نے ابراہیم صاحب کو بہت حیرت سے دیکھا، جیسے انہوں نے کوئی بہت ہی انہونی بات کر دی ہو، اور زرمینہ گل، اس کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ بابا جان نے شاید اور کچھ کہا ہے، اس نے یونیورسٹی سن لیا ہے۔ جی بابا جان، اس نے بہت ڈر ڈر کے دوبارہ پوچھا، جیسے وہ تصدیق چاہتی ہو جو اس نے کچھ لمحوں پہلے سنا تھا۔ اب کی بار انہوں نے بڑی بیٹی کی طرف دیکھا جو ان کو بہت حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس کو بھی لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ شہاب خان، کل یونیورسٹی جانا اور زرمینہ گل کا داخلہ کروانا۔ لیکن بابا جان، باپ کو پتہ تھا بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ کیا تم لوگوں کو میرے فیصلے پہ کوئی اعتراض ہے؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کچھ بول سکے، جس کو اعتراض بھی تھا وہ بھی خاموش رہا۔ ابراہیم صاحب نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ ویسے تو وہ اتنا نہیں بولا کرتے تھے، مگر انہوں نے آج سب کو مطمئن کرنا تھا، خصوصاً اپنے بیٹوں کو۔ زرمینہ گل میرا غرور ہے اور مجھے پتہ ہے وہ میرا غرور کبھی نہیں توڑے گی، انہوں نے بڑے مان سے بیٹی کو دیکھ کے کہا تھا۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج سے پہلے کون ہمارے خاندان میں یونیورسٹی گیا ہے؟ بے شک آج سے پہلے کوئی نہیں گیا، کیونکہ ہمارے خاندان کی ہر لڑکی زرمینہ گل نہیں ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، زرمینہ گل آگے پڑھے گی، اور میں نے بھائی صاحب کو بھی رشتے سے انکار کر لیا ہے۔ زرمینہ کو لگا جیسے وہ جنت میں چلی گئی ہو، جیسے اس کو پوری کائنات مل گئی ہو۔ وہ نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ اس کو بالکل یقین نہیں تھا اس کے بابا جان آج اس کے لیے بولیں گے۔ اس کے لیے آج دنیا کا مبارک ترین دن تھا، اس لیے نہیں کہ اس کی خواہش پوری ہوئی تھی، اس کی دعا پوری ہوئی تھی۔ آج اس کے بابا جان نے اس کو اپنا غرور کہا تھا۔ اللہ پاک نے
اس کی مانگی ہوئی دعا قبول فرمائی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ بابا جان کا غرور بن کے دکھائے گی، ان کا یہ ایمان وہ کبھی نہیں توڑے گی۔ وہ بہت خوش تھی اور شاید اس سے زیادہ اس کی ماں خوش تھی۔ آج اس کے شوہر نے اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ ان کو پتہ تھا انہوں نے یہ فیصلہ ضد میں لیا ہے۔ ان کو بس یہ خوشی تھی کہ انہوں نے زری کو پہلی بار اپنا غرور کہا ہے، اس کو اپنا مان کہا ہے۔ زری کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اب خدا جانے وہ سفر تعلیم تھا یا سفر عشق۔ کالج کے لیے روز اسے آواز دے دے کے جگایا جاتا تھا، مگر آج وہ اتنی خوش تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد سوئی ہی نہیں۔ اس نے نماز پڑھی، پھر قرآن پاک کو کھولا اور اس کی تلاوت کرنے لگی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا صحیح مگر پڑھتی ضرور تھی۔ وہ ہمیشہ قرآن مجید سمجھ کے پڑھا کرتی تھی۔ ایک آیت پڑھتی، اس پہ گھنٹہ سوچتی رہتی۔ جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تو سہم سی جاتی، پھر اگلی ہی بات میں اللہ کے رحم کا ذکر ہوتا، آنکھیں بند کرتی اور مسکرا دیتی۔ اللہ جی آپ کتنے اچھے ہیں نا۔ اس نے پردہ لینا بھی اسی لیے شروع کیا تھا کیونکہ اس کے اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے سورۃ نور میں واضح پردے کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ: اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے ماملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومن، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پائے گی۔ قرآن سورۃ نمبر 24 النور آیت نمبر 31۔ یہ آیت اس کے دل پہ لگی تھی۔ ایسے تو قرآن پاک کے ہر بات اس کے دل میں اترتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس کا سورۃ نور سے عشق تھا۔ اس نے سورۃ نور میں پڑھا کہ اللہ پاک نے اسے حکم دیا ہے، تب سے اس نے خود کو لپیٹنا شروع کر لیا۔ اس نے بس اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے حجاب لیا تھا۔ اس کے بابا جان اور بھائی بھی پردے کے معاملے میں بہت سخت تھے، مگر وہ ہر وقت اس کے ساتھ تو نہیں ہوتے تھے۔ وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی سر پہ دوپٹہ لیے رکھتی تھی تاکہ اس کا کوئی ایک بال بھی نہ دیکھ سکے۔ کالج میں اس کی دوستیں اس بات پہ اکثر اس کا مذاق بھی اڑایا کرتی تھیں، مگر اس نے کبھی ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا۔ وہ تو اپنے رب کو خوش رکھے گی، بس باقی دنیا سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی۔ کالج جانے کے لیے وہ چادر لیا کرتی تھی، مگر یونیورسٹی کے لیے اس نے خصوصاً عبایا بنوایا تھا۔ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی، بال برش کیے، لمبے خوبصورت بالوں کو ایک جوڑے میں لپیٹا اور پھر عبایا پہنا اور حجاب ایسے لیا کہ اس کی آنکھوں کے بغیر اور کچھ نہ نظر آئے۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی یہ جو لڑکیاں عبایا اور حجاب لیتی ہیں اس میں فیشن والی کون سی بات ہوتی ہے؟ حجاب میں کیسا فیشن کہ سارے بال نظر آ رہے ہوں، آنکھوں پہ فل میک اپ کیا ہوا ہو اور سارا دوپٹہ لا کے بس سر پہ ہی کیا ہو اور اونچا سا جوڑا بنا دیا ہو، اور عبایا اتنا تنگ ہو کہ اب ہر ایک ایریا گیرے کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہوں۔ کیا یہ ہے پردہ؟ کیا یہ ہوتا ہے حجاب جو آج کل کی اکثریت لڑکیوں کی تعداد کرتی ہے؟ کیا اس پردے کا حکم دیا ہے خدا اور اس کے رسول نے ہمیں؟ وہ جب بھی ایسی لڑکیوں کو دیکھتی تو ہمیشہ شرمندہ ہوتی۔ وہ ایسی لڑکیوں کو دیکھ کے ہمیشہ شرم سے اپنی نظر جھکا دیتی۔ زری اماں اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ میرا بچہ تیار ہو گیا ہے؟ وہ اس کو ہمیشہ پیار سے میرا بچہ کہہ کر بلایا کرتی تھیں۔ جی اماں تیار ہو گئی ہوں، اس نے وضو بناتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے وضو کیا کرتی تھی۔ زری جلدی تیار ہو جاؤ نا، بھائی کھڑا ہے باہر۔ انہوں نے اس کو کمرے سے ہی آواز دی جو ابھی تک واش روم میں تھی۔ جی اماں بس وضو بنا رہی تھی میں، اس نے باہر آتے ہوئے ماں کو کہا۔
وہ ابایا میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کھلا کھلا ابایا بنوایا تھا اور حجاب بھی ایسے لیا ہوا تھا کہ اس کی خوبصورتی نکھار رہا تھا۔ شاید ہی کوئی لڑکی حجاب میں اتنی خوبصورت لگے جتنی وہ لگ رہی تھی۔ کالج میں وہ حجاب نہیں لیتی تھی، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی اس کا ڈمپل اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، مگر آج اس نے حجاب لیا تھا، نقاب کیا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو رات کی گہرائی میں چاندنی کا کام کر رہی تھیں۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ماں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ اماں آپ بھی نا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ یہ کیا ہے اماں؟ اس نے ماں کے ہاتھ میں بڑی سی سفید چادر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زرمینہ گل، یہ چادر ہے، یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ ماں نے بیٹی کے ایک کندھے پہ اور پھر دوسرے کندھے پہ چادر ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اماں میں نے تو ابایا لیا ہوا ہے اور حجاب کا دوپٹہ بھی کافی بڑا ہے، پھر یہ چادر؟ اس نے حیران ہونے والے انداز میں ماں سے پوچھا، جو بڑے پیار سے اس کی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ زرمینہ، اس کو صرف چادر مت سمجھنا، اس چادر کو اپنے بابا جان کی عزت سمجھنا۔ وہ زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، زری، آج تم ہی گھر سے باہر نہیں جا رہی، بلکہ ہماری عزت ساتھ لیے جا رہی ہو۔ اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کا برہم رکھنا، خود کو ایسے رکھنا کہ اس کے بعد خاندان کی اور لڑکیاں بھی پڑھنے جائیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہماری آنے والی 7 نسلوں کی لڑکیاں کبھی نہ پڑھ سکیں۔ انہوں نے بہت پیار سے بیٹی کو سمجھایا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جس بیٹی کو سمجھا رہی ہے وہ پہلے ہی ساری باتیں سمجھتی ہے۔ اماں، آپ بھروسہ رکھیے گا اپنی بیٹی پہ، اس چادر کا ہمیشہ مان رکھے گی آپ کی بیٹی۔ اس نے ماں کے ہاتھ پکڑے اور ان کو گلے لگاتے ہوئے پیار سے بولی، زری، اب آ بھی جاؤ۔ جی جی جان جی، بس آ گئی۔ بھائی کی آواز پہ وہ فوراً بھاگتے ہوئے باہر گئی۔ اچھا اماں، خدا حافظ۔ ماں کو خدا حافظ کہنے کے بعد دادی اماں کے پاس گئی جو باہر برآمدے میں ہی بیٹھی تھیں۔ اچھا دادی اماں، خدا پامان۔ اس نے ان کو پیار کرتے ہوئے کہا، خدا پامان زرمینہ گل، اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ زری کی بچی، بس تم آج آ جاؤ، تمہیں میں سیدھا کروں گی۔ فضا یونی کے گیٹ پہ کھڑی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور ساتھ جو منہ میں آ رہا تھا وہ زرمینہ کو کہے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ زرمینہ کا گلا دباتے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ گیٹ کے پاس کھڑی آتے جاتے لوگوں کو پاؤں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی تھی، کہیں زری ہی نہ ہو۔ وہ جانتی تھی زری کو اگر وہ نظر نہ آئی تو وہ ادھر ہی بیٹھ کے رونا شروع ہو جائے گی۔ بیٹا، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ خیر تو ہے نا؟ کافی وقت سے تم ادھر گیٹ کے پاس کھڑا ہے۔ کافی ٹائم سے فضا کو ادھر کھڑے دیکھ کر گیٹ پہ چوکیدار نے پوچھ ہی لیا۔ جی جی چچا، سب خیر ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں میں آپ کو؟ بتائیں گے تو کسی کو نہیں نا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے آپ پہ ترس آ گیا اور میں نے سوچا میں آپ کو بتا ہی دوں۔ پہلے آپ وعدہ کریں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اچھا چلے میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں۔ مجھے نا ادھر آپ پہ نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ فضا نے آواز آہستہ کر کے سرگوشی والے انداز میں ان کو بولا۔ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ رضوان خان نے نہایت حیرت سے پوچھا۔ وہ اتنا بوڑھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اتنا جوان، لگ بھگ 35 کا ہوگا۔ ہم ان لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، یہ ہماری انکوائری کرواتا ہے، ہم کوئی چور ہے، ہم کوئی ڈاکو ہے؟ ہم جاتا ہے ابھی پرنسپل کے پاس۔ رکھو اپنا نوکری اپنے پاس، ہم کہیں مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال لے گا۔ فضا کی تو جیسے ہوائیاں اڑ گئی۔ اس نے تو ٹائم پاس کے لیے بس چھوٹا سا مذاق کیا تھا، اس کو کیا پتا تھا یہ مذاق اس کو ہی مہنگا پڑ جائے گا۔ ایسے تو یونیورسٹی کی گاڑی جاتی تھی جس میں سارے اسٹوڈنٹس جاتے تھے، مگر زرمینہ گل کو چھوڑنے اور یونیورسٹی سے لے کے جانے کے لیے بھائی کی ڈیوٹی لگی تھی۔ زری، یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس روکتے ہوئے سلطان نے بہن کی طرف دیکھا جو پورا راستہ خاموش رہا تھا۔ زری کچھ پوچھ لیتی تو سرسری سے جواب دے دیتا، اب وہ بہن کی طرف باقاعدہ دیکھ رہا تھا۔ زری، تم اس ماحول میں چلی تو جاؤ گی نا؟ غصہ اپنی جگہ تھا، مگر بہن کے لیے وہ بے پناہ محبت اپنی جگہ تھی۔ جی جان جی، اس نے نظریں جھکا کے بس مختصر سا جواب دیا۔ اس کے اپنے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی۔
وہ کیسے ادھر اتنا عرصہ گزارے گی؟ وہ دل ہی دل میں بہت پریشان تھی۔ فضا ہوگی نا تمہارے ساتھ؟ اس کے سارے دوستوں کا اس کے گھر میں پتہ ہی ہوتا تھا، اور فضا تو تھی ہی اس کی خاص دوست۔ جی بھائی، فضا بھی ہوگی۔ رات کو لالا گل کے نمبر سے اس کو کال کی تھی میں نے، وہ گیٹ کے پاس ہی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہونا اور اپنا بہت خیال رکھنا، میں واپسی پہ تمہیں خود لینے آ جاؤں گا۔ اس نے چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے بہن کو کہا اور گاڑی سے اتر کے بہن کے لیے دروازہ کھولا۔ اچھا جان جی، خدا حافظ، اس نے بہت پیار سے بھائی کو کہا تھا۔ خیال رکھنا اپنا زری۔ جی جان جی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور گیٹ تک چلی گئی۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کے دیکھا، سلطان وہیں پہ کھڑا اس کے دروازے کے اندر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ جان جی، جس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ جیسے بھائی ہوں، وہ کیسے ڈر سکتی ہے؟ بے شک، بھائی بہنوں کی سر کی چادر ہوتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا اور گیٹ کھول کے اندر چلی گئی۔ او چچا سنیے تو صحیح، مذاق کر رہی تھی میں آپ سے، فضا نے رضوان خان کو جاتے ہوئے دیکھ کے زور سے بولا۔ یہ مذاق تھا؟ اس کو تو مذاق کہتا ہے؟ میرا اور تمہارا کوئی مذاق ہے؟ تایا کی بیٹی ہے تم ہمارا جو مذاق کرتا ہے ہم سے؟ وہ بھی آخر پٹھان تھا، اتنی آسانی سے کدھر مان جاتا؟ چچا جی پلیز سنیں، میں اپنی دوست کا انتظار کر رہی ہوں، بس آپ نے پوچھا مجھ سے تو میں نے آپ سے مذاق میں کہہ دیا، اس نے انتہائی بے چارگی سے کہا۔ فضا، زرمینہ نے گیٹ پہ کھڑے فضا کو دیکھ لیا تھا اور اس کو ادھر ہی سے آواز دی تھی۔ زرمینہ مر ہی جا تو، اس نے پاس آتے زرمینہ کو دانت دبا کے کہا۔ سوری، میں بہت لیٹ ہو گئی نا، تبھی تم غصہ ہو رہی ہو نا، زرمینہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ رضوان خان کھڑا سب سن رہا تھا، اس سے بولے بغیر نہیں رہا گیا۔ دیکھو، تمہارے جیسا ہمارا بھی ایک بیٹی ہے، ہم تم کو کچھ نہیں کہتا، اگر کوئی لڑکا ہوتا تو اس کے دانت ابھی باہر ہوتے، رضوان خان نے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری چچا، غلطی ہو گئی، اس نے زرمینہ کا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی وہاں سے چلنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تمہیں ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ زری ایک ہی سانس میں بہت حیرت سے فضا سے پوچھ رہی تھی، جو غصے میں اس کو ہاتھ سے پکڑے آگے آگے جا رہی تھی۔ چپ کرو گی تم اس وقت، یا اس پاگل پٹھان کا سارا غصہ میں تم پہ نکال لوں؟ یہ سارے کے سارے پٹھان ایسے ہی دماغ پھرے ہوتے ہیں، یا یہ کچھ ضرورت سے زیادہ تھا؟ فضا غصے میں بس بولتی چلی جا رہی تھی۔ اچھا آرام سے تو چلو نا، زری نے تقریباً بھاگتے ہوئے فضا کو کہا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتے آپ؟ سامنے سے آتے ہوئے ایک لڑکے سے فضا کی زور سے ٹکر ہوئی، شاید وہ بھی فضا کی طرح بہت جلدی میں تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے، وہ ان کو ترتیب دیتا ہوا تقریباً دوڑنے والے انداز میں آ رہا تھا۔ ٹکر لگتے ہی اس کے ہاتھ سے سارے کاغذ نیچے گرے، اس نے ناگواری سے اس کو دیکھا اور زمین پہ سے اپنے کاغذ اٹھانے لگا۔ محترمہ، میں تو دیکھ کے ہی چل رہا تھا، شاید آپ کو جانے کی مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ وہ بغیر ان کی طرف دیکھے زمین پہ سے اپنے سارے کاغذ اٹھا رہا تھا۔ جدھر کوئی لڑکی دیکھی نہیں ادھر ہی ان کو کچھ نظر نہیں آتا اور ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ فضا بغیر لحاظ کیے بس بولی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کو اچھے سے پتا تھا غلطی اس کی اپنی تھی۔ فضا، زرمینہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فضا کو چپ ہونے کا کہا۔ دیکھیں محترمہ، میں نے جان بوجھ کے آپ کو ٹکر نہیں ماری، پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں، اس نے اپنے کاغذ اٹھا کے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک اس کی نظر پیچھے کھڑی زرمینہ پہ پڑی، جو حجاب میں عبایا کے اوپر سفید چادر کیے اس کی بازوؤں کو زور سے دبا رہی تھی اور اس کو چپ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک دم اپنی نظر جھکا لی اور معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں میں سمجھتی ہوں، تم جیسے لڑکوں، اس سے پہلے کہ فضا کچھ کہتی وہ وہاں سے جا چکا تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ، فضا نے اسے ہی غصے والے انداز میں بولا۔ ایسے تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا تھا، مگر آج وہ پہلے زرمینہ، پھر رضوان خان اور پھر اس لڑکے کی وجہ سے بہت غصے میں آئی تھی۔ اچھا اب چپ ہو جاؤ فضا، اس نے پیار سے فضا کو دیکھا اور بولا۔ فضا نے اس کو ایک دم سے گلے سے لگایا اور معصومیت سے سوری کہا۔ میں نے تمہیں گلے سے بھی نہیں لگایا، ان بدتمیزوں کی وجہ سے، یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اتنے وقت بعد اس کو گلے سے لگایا تھا،
اس کی خوبصورت آنکھوں میں اور چمک آئی تھی۔ فضا، وہ دیکھ، وہ لڑکا اپنا ایک کاغذ یہیں پہ بھول گیا ہے، دیکھو کام کا نہ ہو۔ زرمینہ نے زمین پہ پڑے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ فضا نے وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ شاید کوئی سرٹیفکیٹ ہے، اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے اس کا۔ کیا نام ہے خان صاحب کا جنہوں نے آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے؟ زرمینہ نے فضا کو غصے دلانے کے لیے تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، ایٹیٹیوڈ نا، مائی فٹ۔ فضا نے غصے سے اس کو دیکھا اور بولی، اچھا نام تو پڑھو نا۔ زری نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچ کے کہا۔ نام پڑھ کے اب کیا کرنا؟ نام تو آپ نے ان کو دے ہی دیا ہے خان صاحب۔ فضا نے غصے سے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کاغذ کو صحیح کیا اور مسکراتے ہوئے نام پڑھنے لگی۔ اس نے آنکھیں اوپر کر کے فضا کو دیکھا اور شرارتی سے انداز میں بولی، اچھا تو خان صاحب کا نام ہے جی سید وجدان حسین شاہ۔ اوکے جی، تو ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اب تک تو ہمارا کافی اچھا جا رہا ہے، مطلب مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ دیکھیں پڑھائی تو سب کے لیے ضروری ہے، ایٹ لیسٹ پڑھائی تو سب کی پوری ہونی چاہیے، اور اس میں امپورٹنس بھی بتائیے اس کی۔ اور مجھے اچھا لگا کہ اس کے جو زمینہ کے فادر ہیں وہ مان گئے اور اب وہ یونیورسٹی جا رہی ہے۔ اور خیر رجب تو ایک اچھا انسان نہیں تھا، یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا، اور رجب نے منع کر دیا تو رجب کا تو مطلب اب ختم ہو گیا شاید سے، میں مطلب اندازہ لگا رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ۔ اور شاید ہمارے جو ہیرو ہیں وہ سید وجدان حسین شاہ ہیں، پتہ نہیں مجھے۔ خیر اگر آپ کو پتہ ہے تو دیکھیں، مجھے نہیں بتائیے گا، میں کوئی اسپوائلر نہیں چاہتی، اوکے۔ اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، اور میں جاننا چاہتی ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ہمارے ہیرو کون ہے، رجب ہے یا سید وجدان حسین شاہ؟ کافی بڑا نام ہے، چلے کوئی نہیں۔ خیر اب ہم باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، تب تک لے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔